अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के स्टार्ट में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के इंटरनल मामलात की। काफ़ी तवील अरसे के बाद हमने मियां नवाज़ शरीफ साहब की अपीयरेंस देखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मरियम नवाज़ के हमरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बहुत ही स्पेसिफाई होकर उन्होंने बात की पंजाब भर में बिजली की कीमतें कम करने की, और मज़ीद भी उन्होंने बहुत सी बातें की जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और उसके बाद जनरल बाजवा से मुताल्लिक कुछ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी गुफ्तगू की है, और ये गुफ्तगू क्या थी इसको भी डिबेटेबल एक गुफ्तगू थी जिसको हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और जहां काफ़ी कमेटीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं इक़्तिसादी मामलात को लेकर, मुआशी तरक्की को लेकर, वहाँ मज़ीद एक डार्क कमेटी बना दी गई है। सो क्या अहदाफ हैं इस कमेटी के, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। मज़ीद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पिछले हफ्ते एक इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया है जिसमें पाकिस्तान और भारत ने अपनी पोजीशन वाज़े की है। अब देखना है कि क्या आने वाले दिनों में भारत अपनी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम करके इसका परमानेंट मेंबर बन सकेगा क्या। और मज़ीद बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की भी आज के प्रोग्राम में। और अगर प्रोग्राम के आखिर में हमारे पास वक्त रहा तो कुछ ईरान का जो ड्रोन प्रोग्राम है उसके हवाले से भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच। व्हाई ओनली पंजाब? Why only Punjab? An interesting question, but assalamu alaikum to all our viewers. इतने इश्यूज आपने जमा कर दिए हैं, और प्रोग्राम का जो पूरा हमारा शो का वक्त होता है वो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए व्यूअर्स से परमिशन भी ले लिया कि तो हर मौजू खुद अपना एक डिमांड करते हैं एक सेपरेट प्रोग्राम को। यानी कि कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ों को निपटाएं। मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत अरसे बाद देखा, बहुत मिस किया ना, बहुत मिस किया, दिल बाग बाग हो गया उनको देखकर, लेकिन वो खुद कुछ उदास से नजर आए। मुझे क्यों निकाला, आज भी यही कहते दिखाई दिए कि मैं फिर भी यही मुझे कहूंगा, क्यों निकाला, उससे नहीं निकल पा रहे उस बयानिए से। भाई वो निकाल भी दिया, निकल भी गए, बस अब भूल जाइए, आगे बढ़िए। वो वापस ही नहीं आ रहे ना, वापस ही नहीं आ। और इस देखिए असल मामला ये है कि आपकी बेटी माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर हो गई हैं, और उनको शाबाश भी दी। वो होता है ना, यू स्क्रैच माइन आई स्क्रैच यूर्स वाली बात है कि वो बेटी बाप वालिद मोहतरम की तारीफ़ करती रहती हैं, और वालिद मोहतरम दुख्तर ने की तारीफ़ करती रहती हैं। तो उनकी अपीयरेंस के साथ जुड़ी हुई एक दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि जी उन्होंने कहा कि जो 500 यूनिट तक लोग कंज्यूम करते हैं उनके लिए हम 14 रुपये फी यूनिट कम कर देंगे 2 महीनों के लिए, अगस्त और सितंबर के लिए। बड़ी नवाजिश है, ये काम हो गया 2 महीनों के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है मैं नहीं मालूम, लेकिन सवाल यही पैदा होता है जो मेरे जहन में एक दो सवालात आए। एक तो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी इसकी, क्योंकि ये तो कोई प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके लिए 45 जो अरब रुपए है वो पंजाब हुकूमत ने मुख्तस कर दिए हैं जो यूनिट की इस पैसों की कमी से होगा। तो इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे? IIA, लेस्को, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, क्योंकि बिल तो हम इस्लामाबाद में हम ISCO को बिल देते हैं ना, तो ये किस तरह होगा मामला, मुझे समझ नहीं आया कि पंजाब हुकूमत किस तरह बिल इकट्ठे करेगी, 500 वाले जो होते हैं वो किस तरह कम करेगी। ये एक इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है इट सेल्फ रिक्वायर्स सम एक्सप्लेनेशन, जो कि हमें इन्होंने नहीं बताया। मुझे लगता है कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। और फिर ये जो बिजली का मामला है सिर्फ पंजाब की हद तक तो नहीं है ना, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। तो हम जैसे लोगों ने क्या कसूर किया है जो इस्लामाबाद में रहते हैं, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग लाहौर से आई एम श्योर ज़्यादा है, तो हमने क्या कसूर किया? और फिर जो कीमतें हैं बिजली की वो तो आफाक मुतय्यन करता है। तो ये क्या एक लिहाज से पाकिस्तानी अवाम को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का तो मामला मैं समझ सकता हूँ ना, वो एक अलग मामला है, लेकिन पाकिस्तान के जो हमारे अपने सूबे हैं उनमें आप किस तरह ये तफरीक कर सकते हैं कि पंजाब में 14 रुपये कम लोग लें और यहाँ पे ज़्यादा, तो ये भी समझ में बात नहीं आई। लेकिन उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात एक की है वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने की है, तो पहले उनका एक शॉर्ट सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, आपने ये सुना ख्वाजा साहब क्या फरमाते हैं? ख्वाजा साहब ऐसे इंटरेस्टिंग आदमी हैं, और बाज़ औक़ात बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी करते हैं और अंदर की बातें भी कह कर देते हैं। अच्छा, अब उन्होंने तो ये बात कर दी कि जी जनरल एजाज अहमद जो हैं वो ज़रिया बने जनरल बाजवा
کہ آرمی چیف بننے کا. جنرل اعجاز احمد جو ہیں سسر ہیں جنرل قمر باجوہ کے, تو انہوں نے جا کر میاں نواز شریف صاحب سے سفارش کی کہ اس نو آرمی چیف بڑھا دیو. تو ان کی اچھا اب دیکھیے خواجہ آصف صاحب نے تو یہ بات کہہ دی, لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اپنے ہی قائد کی جو ہے ایک لحاظ سے ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ فیصلے نہیں کرتے تھے, وہ آرمی چیف کی تقرری بھی سفارش پہ کرتے تھے. مطلب میرے ذہن میں تو فوری طور پہ یہ سوال آیا نا کہ اگر کسی نے جس کو میں ایک شخص ہے, جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ جنرل اعجاز احمد کو وہ 80 سے جانتے تھے نواز شریف صاحب, تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا گہرا تعلق تھا, دوستی بھی تھی. اگر دوست کے کہنے پہ آپ نے اس کے داماد کو آرمی چیف بنا دیا تو باجوہ صاحب سے پہلے جو 3 لیفٹیننٹ جنرل تھے مطلب کیا ہوا. مجھے تو یہ بالکل بات سمجھ نہیں آتی. اگر یہ ہمارا حکمرانی کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم کسی کو جانتے ہوئے اس کے داماد کو آرمی چیف بنا دیں تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے اس ملک کا. تو مطلب خواجہ آصف صاحب کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. اگر تھی بھی ایسی کوئی بات تو اپنے تک رکھتے. اور مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی کہ خواجہ صاحب نے یہ بات ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کس طرح کر دی, کیونکہ یہ تو بہت سے کوسچنز ریز کرتا ہے, پورا ہمارے جو سسٹم ہے کو کوسچن ریز کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہوتا ہے. اس زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ جب تبدیلی آ رہی تھی کہ کس کو نیا آرمی چیف بننا ہے تو بہت سے نام تھے, اس میں جنرل زبیر حیات بھی تھے, لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات, جو کہ بعد میں چیئرمین بنے جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کے. وہ اگر بن جاتے آرمی چیف تو شاید گیم ڈفرینٹ ہو جاتی, کیونکہ وہ بہت اے پولیٹیکل جنرل ہیں, میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, اور بہت ہی ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والے اور اپنے کام سے کام رکھنے والے. تو دیکھیے یہ بھی قسمتوں کے چکر ہوتے ہیں کہ اگر جنرل زبیر حیات بن جاتے تو شاید پاکستان کی پالیٹکس کوئی اور طریقے سے ایوالو ہوتی, کیونکہ جنرل باجوہ کو سفارش پہ لایا گیا تو وہ جو ہے معاملات کچھ اور ہو گئے, معاملات بگڑ گئے نا. جو سفارش پہ آتا ہے پھر تو یہی کام ہوتا ہے, کبھی ادھر کھیلتا ہے کبھی ادھر کھیلتا ہے, تو کام چلاتا ہے. کیونکہ جنرل باجوہ کے بارے میں اب لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں, کیونکہ 15 اگست کو ہمارے آرمی چیف نے جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک استقبالیہ بھی دیا, وہاں پہ سارے ویٹرنز موجود تھے. وہاں ہمیں نظر آئے جنرل راحیل شریف بھی نظر آئے, جنرل کیانی بھی نظر آئے, شاید جنرل بہیر کاکڑ بھی تھے, لیکن جنرل باجوہ وہاں موجود نہیں تھی. اب لوگوں نے قیاس رائیاں بھی شروع کر دی ہیں کہ جی وہ کہاں تھے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں تھے اس لیے نہیں آئے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی فیض حمید صاحب کے بعد وہ ان کا آنا بنتا نہیں تھا, شاید ان کو بلایا ہی نہ گیا ہو. تو مختلف لوگوں نے اب مختلف کہانیاں. اچھا میرا کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ, جس ہم نے کل بھی مختصراً ڈسکس کیا تھا کہ جنرل باجوہ کو سے بھی تو کوسچنز ہونے چاہیے کہ کیا ہے. دیکھیے مجھے نہیں معلوم کرپشن کیا ہوئی, کیونکہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے نہیں اور میں اسپیکولیٹ کرتا نہیں. لیکن میں ایک بات پہ ضرور جنرل باجوہ صاحب کو کیا کہوں قصوروار ٹھہراتا ہوں, اور وہ ہے جموں اور کشمیر کا مسئلہ. کیونکہ جموں اور کشمیر کا تنازع بہت قریب ہے میرے دل سے. جموں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا اس پورے تنازع کو, اور جس طریقے سے انہوں نے کنسیڈ کیا میرے لیے وہ آج بھی میں اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا. اور کچھ پوچھیں کہ نہ پوچھیں, یہ ضرور پوچھیں کہ بھارت سے تعلقات میں اتنا آگے جانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ نے بالکل جموں اور کشمیر کے معاملے کو پس پش ڈال کر آپ آگے بڑھنا چاہتے تھے. تو باقی وہ استقبالیہ میں تھے نہیں تھے, وہ معاملات ہی چلتے رہیں گے, لوگ اسپیکولیٹ بھی کرتے رہیں گے, لیکن جو زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے وہ یہی ہے کہ وہ شاید ملک سے باہر ہیں. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ملک میں ہوں, اور عاصم منیر صاحب نے ان کو یقیناً بلایا بھی ہوتا, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت سے پچھلے مہینوں میں کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جہاں جنرل باجوہ موجود تھے, جنرل عاصم منیر نے ان کو مدعو بھی کیا تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ فیض حمید صاحب کا جو پروسیس چل رہا ہے کورٹ مارشل کا, اس کے بعد شاید جنرل باجوہ ہی محتاط ہو گئے ہوں, لیکن زیادہ تر جو خبریں ہیں مارکیٹ میں وہ یہی کہتی ہیں کہ شاید جنرل باجوہ سب پاکستان میں نہیں ہے, کہاں ہیں واللہ عالم بالصواب.
سو باسط صاحب ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کروں گی، خواجہ آصف کی تو آپ نے بات کی، ان کے بیان کی بات کی. سو یہ جو اتنی کمیٹیاں بنانے کا تسلسل ایک جاری ہے پاکستان میں، اور اگین ایک بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی جو آپ کے بہت فیوریٹ بھی ہیں. میرے فیوریٹ بھی ہیں. وہ کون ہیں؟ میرے اسحاق ڈار صاحب. میرے تو ساری ماشاءاللہ، وہ اس لیے میرے فیوریٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ فارن منسٹر ہیں، اور چونکہ میرا تعلق فارن آفس سے رہا ہے تو میرے تو فیوریٹ ہوں گے. جو بھی فارن منسٹر بنتا ہے میرا فیوریٹ ہی ہوتا ہے. صحیح. سو وٹ وڈ بی دی کنٹریبیوشن آف اسحاق ڈار صاحب؟ یہ تو دیکھیے نا ماشاءاللہ اتنے کمیٹیوں کے وہ چیئرمین ہو گئے ہیں، پھر ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں. ویسے ان کو خود یاد ہوگا؟ خود بھی یاد نہیں ہوگا. اچھا سوال آپ نے پوچھا. ایکنیک کی بھی کو الٹرنیٹ چیئر ہیں، پتہ نہیں پرائیویٹائزیشن کمیٹی کی بھی شاید وہ چیئر ہیں. اب یہ نئی جو کمیٹی بنی ہے پاکستان کے لیے کہ کس طرح ہم اس کو ایجنڈا کو جو ہمارے اکنامک پلان ہے اس کے بھی اب چیئرمین بن گئے ہیں 7 ممبر کمیٹی کے. تو اللہ خیر کرے. وزیر اعظم بھی ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں، لیکن یہ سو مینی تھنگس ٹو ڈو. اچھا کوشچن یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اب حکومتیں نہیں کیسے چلتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے ویورز کو ہی بتاتا ہوں. اب دیکھیے نا فائنانس منسٹر کون ہے؟ ہمارے اورنگزیب صاحب ہیں نا. بالکل فائنانس منسٹر وہ ہیں. اب اصل اکنامک جو صورتحال ہے، جو اس کو فائنانسز کو ہمارے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری تو ان پہ ہے نا. اب یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری آخر میں نہ لے. کل کو فائنانس منسٹر صاحب کہیں گے کہ جی میں نے تو کوئی ایسا پلان بنایا نہیں ہے، تو سارا I'm not responsible. یہ تو اس حکومت کا کام تھا، اور اسحاق ڈار صاحب چیئرمین تھے، انہوں نے یہ پلان بنایا اور پرائم منسٹر کی خدمت میں پیش کر دیا. اچھا ایک اور دیکھیے کتنی کیجول اپروچ ہے ہمارے سسٹم کے اندر. یہ آپ چینلز پہ ٹی وی پہ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں آپ لوگ تصویر. یہ ہیں اسٹیفن ڈرکون. بالکل یہ ہیں برطانیہ کے اکانومسٹ ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں ان کا ایک آرٹیکل چھپا شاید ڈان میں، اپریل کے مہینے میں شاید چھپا ہوا ہوگا یا مئی کے مہینے میں، کہ جی پاکستان کو جو اکنامک چیلنجز درپیش ہیں کیسے ان سے نکلا جائے. صحیح. تو یہ آرٹیکل ہمارے وزیر اعظم شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو دکھایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو کیوں نہیں ان کو ہائر کیوں نہیں کر لیتے کہ ہمیں تھوڑی تجاویز دیں کہ پاکستان کو جو اس وقت ہمارا اکنامک میس ہے کس طرح سے نکالا جائے. تو ہاں جی بڑا اچھا آئیڈیا ہے، جو لوگوں نے ہاں سے ہاں ملائی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ نہیں مطلب پناہ مانگے کہ اللہ کوئی پاکستان میں بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ کرکٹ کے ہمارے کوچز باہر سے آ جاتے ہیں اور فٹ بال کے لیے باہر سے آ جاتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، حالانکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پہ کرکٹ میں تو ضرورت نہیں ہے، فٹ بال وغیرہ میں ہمارا چونکہ اتنا ہے نہیں تو اس میں سمجھ سکتا ہوں. اب پاکستان میں ماشاءاللہ کوئی اکانومسٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس جو کہ یہ پلان بنا سکے. مطلب میں اس شو میں کئی اکانومسٹ آپ کو گنوا سکتا ہوں جو ان سے زیادہ شاید قابل ہوں گے. بالکل. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی راکٹ سائنس ہے، سب کو معلوم ہے کہ پرابلمز کیا ہیں. اور جو انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا میں نے وہ پڑھا، اس آرٹیکل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. سب کو معلوم ہے کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹس بڑھانی ہیں، ہمیں اپنی ریمیٹنسز بڑھانی ہے، ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھانی ہے. ہمیں اس پر تو ہم نے پروگرامز میں بھی کتنی بات اس میں پھر ہمیں جو ایس او ایز ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کا عمل تیز کرنا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن کیسے کرنا ہے دیٹ از امپورٹنٹ. اب ایکسپورٹس جو ہیں بڑھانے کا جو معاملہ ہے وہ ایک دن میں تو ہو نہیں سکتا، یہ ایک سال میں ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے کرنٹ جو ہے اکاؤنٹ بیلنس کروا دیا، اس میں آپ نے امپورٹس کم کروا دی زبردستی طور پہ، تو اس سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس آپ کا کچھ قدرے بہتر ہو گیا. لیکن یہ حل نہیں ہے. حل تو ہے کہ آپ کس طرح اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کریں، کس طرح آگے لے کر چلیں. اچھا اب انہوں نے پلان بنا کے پیش کر دیا، ڈرافٹ پلان. ان کو ٹاسک دے دیا گیا. اور پھر یہ بھی مزے کی بات ہے کہ جو فورن کامن ویلتھ اور ڈیولپمنٹ آفس ہے یو کے کا، وہ بڑا پیش تھا. وہ انسسٹ کر رہا تھا ہماری گورنمنٹ پہ کہ جی آپ ان کو ہائر کر لیں، ان کو یہ ٹاسک دے دیں، کچھ فنڈنگ ہم کر لیں گے. ان کو جو پیسے کچھ دینے ہیں اس میں سے 60-70% ہم آپ کو دے دیں گے، آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کے لیے ہم یہ خدمت انجام دینے کو تیار ہیں. اب دیکھیے یہ بھی کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو برطانیہ کا شہری ہے اس کو ہم ایکسیس دیں گے سارے اپنے سسٹم کے اندر. دیکھیے نا وہ کوئی پلان اگر بنائے گا، کوئی ریکمنڈیشن بنائے گا
تو وہ پلاننگ کمیشن کے پاس بھی جائے گا, فائنانس منسٹری کے پاس بھی جائے گا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس بھی جائے گا, جو اسپیشل ہم نے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے اس کے پاس بھی جائے گا. اس کو ڈیٹا چاہیے نا, ایوری تھنگ. اسٹیٹ بینک کے پاس بھی جائے گا. تو ہم نے سارے اپنے معاملات اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے, صرف اس لیے کہ برطانیہ کی حکومت نے اس کو اسپانسر کر دیا. تو حاصل کیا رہا؟ اب لوگوں نے اس پہ نوٹس لیا نا کہ ایک فارنر کو آپ نے کس طرح یہ ایکسیس دے دی. یہ ہماری کیجول اپروچ کی بات کر رہا ہوں. تو جب لوگوں نے تھوڑی تنقید کی اور جب ان کا پلان بھی سامنے آیا اور ڈرافٹ بنایا, وہ بھی کوئی اتنا اس پہ لوگ امپریس نہیں ہوئے. تو پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ایک نئی کمیٹی بنا دیتے ہیں. تو اب یہ جو نئی کمیٹی بنی ہے, یہ جو ڈرکون پلان ہے کوٹ آن کوٹ, اس کو ایگزامن کرے گا, اس کو ریویو کرے گا, اس میں ٹویکنگ کرے گا, کوئی دیکھے گا کہاں پہ اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں, پھر یہ پرائم منسٹر یا کیبنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو ہمارے ہاں دیکھیے کس طرح کام ہوتا ہے. میں تو پریشان ہوں. یہ جو اپروچ ہے نا, ایک کیجول اپروچ, جس میں ہم لوگ چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے, بس جو معاملہ آ گیا اس کو کر کے فارغ کر دیا. باسی صاحب, یہ جو اسٹیٹ سوورینٹی کی بات ہوتی ہے, یہ جو میئرز انہوں نے لیے ہیں, حکومت نے لیے ہیں, ایکسیس دینا اپنی تمام تر اداروں میں, اور یہ کیا اسٹیٹ سوورینٹی کا اس میں خیال نہیں رکھ سکتے؟ سوورینٹی کا بہت بڑا ایشو ہے, لیکن سوورینٹی آپ کے صرف بارڈرز پہ تو نہیں وہ ان کا دیکھیں نا اگلا جواب. آپ جب بھی ایک کویسچن ریز کریں گے تو اگلا جواب یہ ہوگا کہ سینسٹیو انفارمیشن جی نہیں ہم نے ان سے شیئر کی. ہم نے تو ایک براڈ جنرل ان کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا ہے. یہ بھی ایک بہت ڈیبیٹیبل بات ہے کہ میں آپ کو ان کا ریسپانس بتا رہا ہوں, سینسٹیو انفارمیشن اینڈ واٹس ناٹ. تو یہی یہ ایکسپیکٹڈ رسپانس ہی ہوتا ہے نا, جب آپ حکومت سے کوئی سوال کریں گے تو یہ جواب آپ کو ملے گا. باسی صاحب, آپ تو بہت ویل اویئرڈ ہیں. نہیں, آبویسلی اس سسٹم میں کام کیا تو ہمیں پتہ ہے نا کس طرح تھوڑا بہت ہمیں معلوم ہی ہے ان چیزوں کے بارے میں. ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے اور مزید ایشوز کو بھی آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ٹل دین اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسی صاحب, ایک بات رہ گئی بریک سے پہلے, وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے؟ کیا مطلب, ابھی تو انتخابات تو ہونے نہیں جا رہے, وزیر اعظم تو موجود ہیں شہباز شریف صاحب, لیکن یہ ہے کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب تیاری کر رہے ہیں کہ اگلی نسل میں یہ دیکھا جائے کہ کون پہلے وزیر اعظم بنے گا جب اگلی نسل کوئی ٹارچ دی جائے گی, کیونکہ تو فیملی پالیٹکس بڑا سخت ہے. لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو میرے خیال میں گیو اپ کر دیا ہے, وہ تو اب شاید نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ وزیر اعظم بنے, انلیس کہ کچھ ایسی کوئی ہو جائے معجزہ. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ان کا فوکس اس وقت پنجاب میں ہی ہے, اور وہ اپنی بیٹی کو تیار بھی کر رہے ہیں. اور بیٹی بھی چاہتی ہیں کہ یہاں 4-5 سال تجربہ حاصل کر کے پھر وہ ذرا تھوڑا سا پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بن جائیں. دوسری طرف بلاول صاحب جو ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اس وقت دور رکھے ہوئے ہیں تاکہ کیبنٹ میں جوائن نہیں کیا انہوں نے. وہ مقصد ہے کہ جو اس وقت اکنامک مشکلات ہیں, اگر اس معاملات حل نہیں ہوتے تو اس کا ساری ذمہ داری پی ایم ایل این پہ آئے تو ہم ذرا تھوڑا سا سافٹ کھیلتے ہیں. لیکن وہ اپنی تیاری کر رہے ہوں گے, آئی ایم شیور. ان کا طریقہ کار یہی ہے, جس طرح جب وہ فارن منسٹر بھی تھے تو 7-8 انہوں نے دورے کر دیے تھے امریکہ کے, تو ان کی گیم کسی اور طریقے سے چلتی ہے. تو نواز شریف صاحب کسی اور طریقے سے چیزوں کو کھیلتے ہیں. تو ان میں کون پہلے وزیر اعظم بنے گا دونوں میں, میرا خیال ہے کہ جو اپنی ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کو اچھا موقع ملا ہے کہ اپنی جو ہے کریڈینشلز ڈیولپ کریں, اور اگر انہوں نے پنجاب میں ڈیلیور کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پراسپیکٹس بہتر لگتے ہیں مجھے ایز کمپیئر ٹو بلاول زرداری. تو لیٹس سی, ابھی خیر بہت وقت ہے, اگر انتخابات میں پھر دیکھتے ہیں. صحیح. سو کچھ بات کریں گے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے, کچھ ریفارمز ہونے جا رہی ہیں, کیا ہے وہ ریفارمز؟ یہ ریفارم کا دیکھیں پروسیس تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کہتے ہیں کہ جی اس میں بہت اب دنیا بدل گئی ہے, اور یہ جو کونسل ہے ریپرزینٹیو نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ 5 ایسے ممالک ہیں جو پرماننٹ ممبر ہیں جنہوں P5 کہتے ہیں,
یہ اب زیادہ ہونے چاہیے. صحیح. کیونکہ دنیا مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جرمنی 1945 میں جب یہ بنی تھی یو این، اس وقت تو وہ ایک ملک تھا جس نے شکست کھائی تھی دوسری جنگ عظیم میں. جاپان ہے، اس نے بھی، وہ بھی شکست سے دو چار ہوا تھا. صحیح. تو اس وقت صورتحال ہاٹ تھی. اب صورتحال بالکل بدل گئی ہے. اب جرمنی جو ہے وہ اور جاپان دونوں ہی بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یو این میں. اگر وہ اس کے بجٹ میں کنٹریبیوٹ نہ کریں تو شاید یو این چل بھی نہ سکے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آبادی کا ملک ہو گیا ہے. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ 1.4 بلین لوگوں کو آپ پرماننٹ سیٹ نہ دیں؟ اگر 7-8 بلین آبادی ہے دنیا کی تو 1.4 بلین بھارت کی ہے. تو ڈیموکریسی اور جو لاجک ہے وہ یہی تقاضا کرتی ہے کہ بھارت کو بھی یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہونا چاہیے. اچھا، دوسری طرف جو لوگ ایک اور ہے، ایک تو G4 بنا ہوا ہے، گروپ آف 4. اس میں جاپان ہے، بھارت ہے، جرمنی اور برازیل. ان 4 ممالک کا خیال ہے کہ ساؤتھ امریکہ سے ایک ہونا چاہیے، اور برازیل چونکہ سب سے بڑا ملک ہے تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پرماننٹ سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہوں. بھارت کا یہ خیال ہے کہ جی ہم اس علاقے میں سب سے بڑے ہیں، ہماری آبادی سب سے زیادہ، ہم اکنامکلی بھی گرو کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم بھی پرماننٹ سیکیورٹی. جرمنی اور جاپان کا یہ ہے کہ جی ہم اتنی زیادہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں بجٹ میں، ہم اگر کنٹریبیوشن نہ کریں تو یہ سارا. تو یہ G4 انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے کہ یہ 4 کنٹریز کو پرماننٹ ممبر ہونا چاہیے. دوسری طرف ایک اور گروپ ہے جو پہلے کافی کلب کے نام سے جانا جاتا تھا، کافی کلب کہتے تھے اسے، لیکن بعد میں جب یہ گروپ بڑا ہوا تو اس کو نام دیا گیا یونائٹنگ فار کنسنسس. یہ اس میں 50-70 کے قریب ممالک ہیں. یہ بہت بڑا گروپ ہے ڈیولپنگ، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں 2 ممالک، اٹلی اور پاکستان. اٹلی پیش ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اٹلی دیکھیے نا، اس وقت یورپ میں اگر آپ دیکھیے تو 3 آپ کہہ لیجئے کہ پرماننٹ ممبرز ہیں. ایک یو کے، فرانس اور رشیا کو اگر آپ شامل کر لیں، وہ بھی یورپین ہی کنٹری ہے. تو 3 کنٹریز صرف یورپ سے ہیں اس وقت پرماننٹ. اگر آپ جرمنی کو پرماننٹ ممبر بناتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ 4 ممالک صرف یورپ سے ہو جائیں گے، جو کہ بالکل جائز نہیں ہوگا. یا تو پھر یو کے اور فرانس کو آپ فارغ کریں کہ جی ایک ہی فرانس یا یو کے میں سے کوئی ایک اور ہو، کیونکہ یہ ایک پھر ڈیبیٹیبل بات ہو جائے گی نا. یہ بہت کون چھوڑتا ہے اور ان کے پاس ویٹو ہے، وہ کسی وقت بھی ویٹو کر سکتے ہیں اس چیز کو بھی. اچھا، دوسری جانب جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دور کر رہا ہے ان تینوں کنٹریز سے، کیونکہ اس کو خدشہ ہے کہ وہ بہت اگر ان کے ساتھ مل کر رہے گا تو اس کی پوزیشن بھی تھوڑی سی انڈرمائن ہوگی. اچھا، یہ جو پچھلے ہفتے اس ساری یو این سیکیورٹی کونسل کے ریفارم کے بارے میں اجلاس ہوا، یہ ایکچولی ہوا سیرا لیون جو افریقن کنٹری ہے، کیونکہ اس مہینے کی جو پریزیڈنسی ہے ان کی ہے. تو انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا کہ جی افریقہ واحد ایک کانٹیننٹ ہے جس کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے یو این سیکیورٹی کونسل میں. تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ، کیونکہ افریقہ کانٹیننٹ کی اپنی ایک پوزیشن ہے، انہوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کم از کم 2 سیٹیں ملنی چاہیے پرماننٹ یو این سیکیورٹی کونسل میں، 2 ہمارے سیٹیں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ 2 سیٹیں ہمیں اور ملنی چاہیے نان پرماننٹ کیٹیگری میں. تو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. تو اس کے موقع پہ پھر انڈیا نے اپنی پوزیشن کی کہ جی ہم یہ G4 کنٹریز ہیں یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور پاکستان نے بھی اپنی پوزیشن واضح کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ پرماننٹ جو ہیں ممبر ان کی تعداد میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ پہلے ہی نان ڈیموکریٹک ہے ان دا سینس کہ اگر ہم چارٹر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ممالک برابر ہیں، ساورن ایکوالٹی ہے، تو پھر یہ کیوں کر ہے کہ 5 جو ممبر ہیں پرماننٹ ہیں اور ان کو ویٹو کا بھی حق حاصل ہے، ویٹو پاور بھی ہے. تو یہ نان ڈیموکریٹک ہے. تو اس لیے پاکستان اور اٹلی، کیونکہ اٹلی نہیں چاہتا کہ جرمنی آ جائے اور پیچھے رہ جائیں، تو وہ بھی ایک معاملات، حالانکہ دونوں یورپین یونین کے ممبر بھی ہیں، لیکن وہ جو ایک ہے نا نیشنلزم، وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. تو پاکستان کا یہ ماننا ہے اور یونائٹنگ فار کنسنسس کا یہ ماننا ہے کہ آپ بے شک نان پرماننٹ کیٹیگریز میں اضافہ کر دیں. اس وقت اگر
10 نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں تو آپ ان کی تعداد بڑھا کر 15 کر دیں، 16 کر دیجئے. ٹوٹل تعداد اس وقت 15 ہیں، آپ اس کو 25 پہ لے جائیے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ہم پرماننٹ ممبر اور نہیں بڑھنے دیں گے. اگر آپ نے، اور یہ بھی ان کی تجویز ہے یونائٹنگ فار کنسنسس ہی، کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لانگ ٹرم ممبرشپ کر دیں. مثال کے طور پر اب جو نان پرماننٹ ممبرز آتے ہیں نا، وہ 2 سال کے لیے آتے ہیں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو نان پرماننٹ ممبر، کچھ نان پرماننٹ جو کیس ہے مثال کے طور پر لیٹ سے انڈیا، اس کو ہم 4 سال کے لیے نان پرماننٹ ممبر بنا دیں گے. تو اس قسم کی تجاویز بھی چل رہی ہیں. لیکن یونائٹنگ فار کنسنسس اور G4 میرے خیال میں دونوں فلیکسیبل ہیں، کیونکہ ان کو افریقہ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا UNGA وغیرہ میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ افریقہ کو ایز اے اسپیشل کیس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم پرماننٹ ممبرشپ دے دیں 2 ایڈیشنل سیٹس، کیونکہ ان کی بالکل کوئی ریپرزنٹیشن اس وقت نہیں ہے UN سیکیورٹی کونسل میں. نان پرماننٹ کیٹیگری میں تو ہے، 2 سیٹیں وہاں شاید ان کی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو 2 اور ملیں نان پرماننٹ کیٹیگری میں اور 2 سیٹیں ان کو پرماننٹ کیٹیگری میں ملیں. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 90s سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. یہ 90 سے چل گیا، آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں تو یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی، کیونکہ جو یونائٹنگ فار کنسنسس ہے ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل کو آپ صرف کیوں کر رہے ہیں، ریفارم تو پورے UN میں چاہیے، کیونکہ دنیا اگر بدل گئی ہے تو وہ صرف UN سیکیورٹی کونسل کے لیے تو نہیں بدلی نا، باقی بہت سے ادارے ہیں UN کے اندر جن کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک پینڈوراز باکس ہے، اس کو کوئی بات تو سارے کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ریفارم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایپیٹائٹ ہے، جینون ایپیٹائٹ کہ اس کو تبدیل کیا جائے سارے سسٹم کو. کیونکہ ایک دفعہ ایک چیز کو اگر آپ نے تبدیل کر دیا، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل بالکل انیفیکٹو ہو چکی ہے. دیکھیے نا، مثال کے طور پر بھارت تو کہتا ہے نا کہ پرماننٹ ممبر بنا دیں. بابا پہلے آپ UN سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں جموں اور کشمیر پہ، اس پہ تو آپ عمل درآمد شروع کریں نا، تو پھر ہم کہیں کہ جی آپ UN کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور اس کے چارٹر کا بڑا خیال کرتے ہیں، اس کی قراردادوں کا بڑا بھرم رکھتے ہیں، تب تو ہم آپ کو بنا دیں. لیکن آپ وہ کام کرتے نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جب آپ ہوں گے تو بڑی تبدیلیاں آ جائیں گی UN سیکیورٹی کونسل میں. تو اس طرح نہیں ہوتا بابا. یہ جو ہے ہر ملک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. دیکھیں نا، یوکرین پہ کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکی بیکاز آف رشیا، اس نے ویٹو کر دی. اسی طرح فلسطین کے معاملے میں 7 اکتوبر سے کوئی ایک ریزولوشن پاس ہوئی، لیکن وہ بھی اینوڈائن ان افیکٹو قسم کی ریزولوشن تھی. لیکن جو باقی ریزولوشن جس میں اسرائیل کو کنڈیم کیا گیا، وہ تمام ریزولوشنز جو ہیں US نے ویٹو کر دی. تو اس لیے پچھلے کئی دہائیوں سے اگر آپ دیکھیے تو UN سیکیورٹی کونسل جس کا کام ہے پیس اینڈ سیکیورٹی دنیا بھر میں مینٹین کرنا، وہ ناکام رہی ہے. ایکچوئل رول از مسنگ. حالانکہ پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. ہم ایک زمانے، ابھی بھی ہمارا جو UN پیس کیپنگ فورسز میں ہماری بہت کنٹریبیوشن ہے. کہ زمانے ہم سب سے لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہوا کرتے تھے، ابھی بھی ہیں، 2nd 3rd ہمارا بھی نمبر ہے. تو ہمارا ایک پرماننٹ ایک ہے وہاں پہ کنٹریبیوشن. تو پاکستانی کنٹریبیوشن تو بہت ہیں، لیکن بھارت کی کوشش یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے نیچے ہو کر جرمنی اور جاپان اور برازیل کے اگر بغیر بھی بن جاتا ہے تو بن جائے، لیکن یہ ہوگا نہیں. یہ ہونے والا نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں یا فورسیبل فیوچر میں ہم کوئی اصلاحات دیکھ رہے ہیں UN سیکیورٹی کونسل کی. یہ معاملات ڈسکس ہوتے رہیں گے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ UN تو ایک ٹاکنگ شاپ ہے، وہاں پہ بس باتیں کریں آپ اور آگے بڑھیں، کوئی کام کی بات نہیں. صحیح. چلے ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، اور بریک کے بعد آئیں گے، ڈسکس کریں گے رشیا اور یوکرین کی جو موجودہ صورتحال ہے. سو اسٹے ود اس.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب, کافی ڈیمیج کر رہا ہے یوکرین رشیا کو. ہاں, یہ ویکر اینڈ پہ نظر آ رہا ہے اب ہمیں. رشیا کافی مشکل میں اس وقت ہو گیا ہے صدر پیوٹن, کیونکہ یوکرین نے ایک ٹیکٹیکل, اگر اس کو آپ پیورلی جو اس وقت جنگ ہے اس نظر سے دیکھیے تو یوکرین نے کامیابی تو حاصل کی ہے, کیونکہ کچھ ریجن میں رشیا کے اندر وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے کچھ علاقوں میں قبضہ بھی کر لیا ہے, جو کہ رشیا کے لیے پریشان کن تو ہے. اور کچھ ملٹری جو اینالسٹ ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ یہ جو یوکرین نے زبردست چال چلی ہے, کیونکہ اس وقت زیادہ جو ڈپلائمنٹ تھی رشین فورسز کی وہ ڈمباس ریجن میں تھی, جو اس نے قبضہ کیے ہوئے ہیں, جو یوکرین کی ٹیریٹری ہے. تو چونکہ زیادہ ڈپلائمنٹ وہاں پہ تھی تو یوکرین نے یہاں دیکھا کہ یہاں سے جو کرسک کا ریجن ہے یہ ذرا ولنریبل ہے, تو انہوں نے یہاں پہ اندر گھس گئے. اب وہاں پہ ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ بھی ہے اس ریجن میں, ایک میرے خیال میں سجا نام ہے ایک جگہ کا, جہاں سے پائپ لائن بھی گزرتی ہے رشیا کی, جو یورپ کے لیے, ویسٹرن یورپ کے لیے گیس پائپ لائن. تو یہ کافی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ریجن ہے. اور یہ کیونکہ دیکھیے پچھلے کئی مہینوں سے یا ایک سال سے ویسٹرن دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیے تو بڑا کرٹیکلی اس وار کو دیکھا جا رہا تھا, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ مورال بڑا ڈاؤن ہے, کیونکہ رشیا کو پے در پے کامیابیاں مل رہی ہیں. تو یوکرین میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جو اس وقت رشیا نے قبضہ بھی کر لیا ہے جو ٹیریٹری وہ واپس لے سکے. تو کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے تھے کہ اب یہ وار کو ختم کر دیں, جو اسٹیٹس کو ایک نیا بنا ہے اسی کو قبول کریں تاکہ وار ختم ہو. اور بہت سے امریکی جو کانگریس مین بھی تھے وہ بھی اس حق میں نہیں تھے کہ مزید مدد دی جائے یوکرین کو. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ صدر بائیڈن نے ایک 10 سالہ سیکیورٹی پیکٹ کیا یوکرین کے ساتھ, اور بہت ان کو اس وقت بھی اسلحہ وغیرہ اور ہتھیار وغیرہ دے رہے ہیں. بالکل ٹینکس بھی دے رہے ہیں اور ایئر کرافٹ بھی دے رہے ہیں اور بہت سے سسٹمز بھی دے رہے ہیں اور بھی بہت کچھ, تو ڈرونز بھی دے رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو کرسک میں جو انکرشن کیا ہے یوکرین نے وہ اس کی ایک کامیابی تو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کس طرح جو ہے روس اس کو ریپلس کرتا ہے, کیونکہ ایک بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن پیوٹن کے لیے کریٹ ہوگی سر پیوٹن کے لیے ابھی تک تو. اور مورال بڑا ہائی ہو گیا یوکرین کا کہ جی دیکھیے اگر رشیا کے اندر ہم نے گھس کے ان کا علاقہ قبضہ کر لیا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے ہماری. تو جب کبھی وقت آئے گا سیز فائر کا تو ہم پھر نیگوشیٹ کر پائیں گے. جو ہماری ٹیریٹریز اس وقت رشیا کے قبضے میں ہیں تو ہم پھر ایک لحاظ سے ایکسچینج ہوگا, ہم یہ ٹیریٹری چھوڑیں گے. اور وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیز فائر تو خیر تو بھی کوئی امکانات نظر نہیں آتے, لیکن اگلے کچھ آنے والے ہفتوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح رشیا ان کو ریپلس کرتا ہے واپس بھیج, اور آیا یوکرین کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کو ریٹین کر سکے اس علاقے کو, یا پھر وہ ایک بڑا اوفینسو اگر لانچ کرتے ہیں رشیا تو یہ پھر ریٹریٹ کر جاتا ہے اپنی ٹیریٹری میں کہ نہیں. تو انٹرسٹنگ سچویشن آنے والی ہے. اور یہ وار دیکھیے 24 فروری 2022 کو شروع ہوئی, 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. اس کے بعد پھر یہ فلسطین کا مسئلہ شروع ہو گیا, تو لوگوں کی جو توجہ ہے اب فلسطین پہ بھی آ گئی, تو لوگ ذرا یوکرین کو بھول گئے. تو اس سے پھر رشیا نے ذرا پورا فائدہ بھی اٹھایا. حالانکہ یورپین یونین یورپ کے لیے یہ وار بہت اہمیت کی حامل ہے, لیکن بہت سی اس میں ifs اینڈ بٹس ابھی ہیں. تو ابھی دیکھیں گے کہ کس طرح حالات آگے پین آؤٹ ہوتے ہیں. لیکن رشیا کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن یقینی طور پہ بنی ہے. مین وائل ذرا ڈرون کی بات بھی کر لیتے ہیں, کیونکہ ڈرون کی جو ٹیکنالوجی ہے, ڈرونز جو ہیں ملٹری ڈرونز, انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اس وقت بھی رشیا جو ہے ایران سے بہت سے ڈرونز لے رہا ہے, کیونکہ ڈرونز تو خود ہی بناتے ہیں لیکن جتنے ضرورت ہے اتنے نہیں بنا پاتے. تو اب وہ ایران کی مدد, ایران سے پہلے انہوں نے ڈرون بہت لیے, اور ایران نے پچھلے کئی سالوں میں ڈرون ٹیکنالوجی میں بڑی مہارت حاصل کی ہے. اور یہ ڈرون ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے, کیونکہ دیکھیے اس میں تو ایک ایئر کرافٹ سستے بہت ہیں, مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ $20,000 سے شروع ہو کر
500 ملین تک بھی چلے جائیں گے یا 100 ملین ڈالر تک بھی چلے جائے گا، ڈپینڈنگ اپون کہ اس میں ڈرون میں کیا کیپیسٹی ہے. مثال کے طور پر جو پریڈیٹر، ریپر، جو بڑے بڑے جو امریکہ کے ڈرونز ہیں نا، وہ بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ چیز ہے. اب مثال کے طور پر یہ بھارت اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ ایک ایگریمنٹ یو ایس کے ساتھ ہو جائے جس میں وہ 31 کے قریب جو ہے ریپر پریڈیٹر ڈرون دینا چاہتا ہے یو ایس سے. تو ان کی کوشش ہے کہ اس سال نومبر تک یہ $4 بلین کا ہے ایگریمنٹ ہوگا. تو ان کی خواہش یہ ہے کہ اس نومبر تک یہ ہو جائے. دوسری طرف ایران نے تقریباً 10 مختلف قسم کے ڈرونز مطلب پچھلے ڈیولپ کیے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، اور اس وقت سمجھا جاتا ہے کہ ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ اس میں ایک تو دیکھیے نا ہوتا ہی رینج کتنی ہے، کتنی دیر تک ڈرون اپنے طور پہ آپریٹ کر سکتا ہے، پھر یہ ہے کہ پے لوڈ کتنا ہے، کتنا بڑا میزائل، ہیل فائر میزائل جس طرح امریکہ اپنے ڈرون میں فکس کرتا ہے، کتنا پے لوڈ اٹھا سکتا ہے. یہ ڈرون کی بعض ڈرون تو ایسے بھی نا کاماکاسی ڈرون جو کہ خود ٹارگٹ پہ ہٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ایک ڈرون تو ہے نا میزائل اس نے گرا دیا، دوسرا ایک ڈرون کاماکازی جسے ڈرون کہتے ہیں، وہ بس ڈرون خود ہی ہوتا ہے، سب وہ اپنے آپ کو گراتا ہے اپنے ٹارگٹ پہ اور ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی اس طرح بھارت دیکھیے کوشش کر رہا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کرے، ڈرونز حاصل کرے، ٹاپ آف دا لائن ڈرون. تو پاکستان بھی اس سے غافل نہیں ہے. ہم نے بھی براق بنایا، اس کے بعد شاپر بنایا، ایک اور ڈرون ہم بنا رہے ہیں. تو ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی ہم پیچھے نہ رہیں. پھر یہ جو ہوتا ہے نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انیبلڈ ٹیکنالوجی کہ ڈرون کو پریسیشن گائیڈڈ میزائل ان کے ساتھ فٹ ہوں اور وہ ہٹ کریں ٹارگٹ کو. تو ڈرون پہ کافی اب بلکہ پورا ایک رشیا تو پورا ایک اسپیشل زون بنا رہا ہے ڈرون کی مینوفیکچرنگ کے لیے، جس میں ہر سال 6000 کے قریب مختلف ٹائپ کے ڈرونز بنائے جائیں گے. تو رشیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی رشیا کچھ کام کر رہا ہے. گو کہ ابھی سیمی کنڈکٹرز اور چپس وغیرہ کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں اتنی مہارت حاصل رشیا کو نہیں ہوئی، لیکن چائنا کے ساتھ کیونکہ ویسٹرن دنیا کو یہ بھی چائنا سے گلا ہے نا کہ آپ نے یوکرین کے بعد بھی رشیا کو بہت امداد دی ہے. ایک تو ان کی اکانومی کو سنبھالا ہے، ان سے تیل خرید رہے ہیں آپ، پھر آپ ان کو کچھ ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں. تو ان کو خطرہ یہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ رشیا کو بھی ایک لحاظ سے پروموٹ کر رہا ہے ویسٹ کے خلاف. تو کہیں نہ کہیں کوآپریشن تو ہے. یہ کوآپریشن تو یو ایس بھی کر رہا ہے، یو ایس بھی کرتا ہے بالکل، اور ساری دنیا کرتی ہے. جہاں جہاں اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں فرینڈز اینڈ انیمیز کا کانسیپٹ تو ڈیفینیٹلی جو بھی کانفلکٹ ہوتا ہے، وار ہوتی ہے، اس میں تو ہوتا ہے ایبسولوٹلی. تو رشیا اوبویسلی شروع میں تو یوکرین نے بھی استعمال کیا ڈرونز کا، بلکہ ماسکو تک ڈرونز اس نے بھجوا کے وہاں ہٹ کیے کچھ بلڈنگز کو، عربات اسٹریٹ جو پہلے کسی زمانے میں ہوتی تھی وہاں پہ ہٹ کیے. تو ڈرونز کا آنے والے سالوں میں نا پورا جنگ کا نقشہ بدل جو ہے وہ پالیٹکس کا حصہ ہی ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.